अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ लाहौर स्टूडियो से लाइव। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। ये प्रोग्राम उस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी है। बटबेर के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के हमले में 29 शहादतें हुई और 29 ही लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से चंद की हालत नाजुक है। अस्करी नुमाइंदगान का कहना यह है कि इस मामले के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान के अंदर आकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। जनरल बाजवा ने, जो DGISPR हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी के ऊपर भी जोर दिया कि उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और कुछ मामलात उन्होंने बिलवास्ता तौर पर सियासी क़यादत के लिए भी छोड़ दिए। इस तनाज़र में हमने आज ये देखना है कि सियासी नुमाइंदगान का और सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या किरदार बनता है। हमले कम हो गए हैं, लेकिन जब होते हैं वो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की घंटी बजाते हैं, और ये खदशात पैदा होते हैं कि हमने अभी तक जो काम किया है शायद मुकम्मल तौर पर उसके समरात हमारे सामने नहीं आए। हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास शहरियार आफरीदी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिद खान साहब मौजूद हैं जो अवामी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीनों मेहमान हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शिरकत की। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जो द न्यूज़ के एडिटर भी हैं KPK में, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर शहरी रहमान साहबा, जिनको आज दुबई जाना था, उनको हम फ़ोन पर ले पाएँ। डॉक्टर साहब, एक तो ज़रा आपसे मैं बात का आगाज़ करूँ। ये जो सियासी क़यादत का अब किरदार है, ज़ाहिर है आज बहुत अच्छे हमने मनाजर देखे। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद थे, KPK के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, चीफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे, और एक यकजहती का पैगाम हर तरफ से आ रहा है। और ये मुसलसल कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यकजहती का पैगाम है। इससे ज़्यादा और इसके अलावा और इससे हट के सियासी नुमाइंदगान क्या कर सकते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो महाज है उसको मज़ीद तक़वियत दी जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे पहले तो आज का जो वाक़या है दहशतगर्दी का, इस पर जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है, लेकिन उसके साथ साथ जिस जाफिशानी से, जिस जुर्रतमंदी से हमारे जवानों ने और अफसरान ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और अपनी जान के नजराने एक दफ़ा फिर कौम पे और इस मुल्क की मट्टी पे, इसकी आन पे, इसकी शान पे, पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए जिस तरह उन्होंने अपनी जानें निछावर की, वो दाद के मुस्तहिक हैं। उनके वालिदैन दाद के मुस्तहिक हैं कि जो इस तरह के बहादुर बेटे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से जिन्होंने पैदा किए और इस वतन की हिफाजत के लिए वो भेज रहे हैं। और आज आपने वो मनाजिर भी देखे। मैं आपकी जो हमारी सियासी क़यादत है उस पर जाने से पहले एक ज़रूर ये बात कहूँगा कि आज कौम ने वो मनाजिर भी देखे कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद वहाँ तशरीफ़ ले गए, वो सारे वहाँ मौजूद थे, बिला तफ़रीक मौजूद थे। कोई किसी को ये नज़र नहीं आ रहा था कि किसका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान की तमाम क़यादत है वो वहाँ मौजूद थी, और ये बिल्कुल वही मंजर था जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आज तमाम सियासी क़यादत, अफवाज पाकिस्तान, उनकी क़यादत, वो मिल के पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर वो पोलिटिकल विल जो हमारी हुकूमत में ख़ास तौर पर जो तमाम सियासी क़यादत को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर अपने तमाम पोलिटिकल इख्तलाफात को बुला के इस मुल्क में अल्लाह के फजल से दहशतगर्दी का खात्मा और क़याम अमन के लिए देरपा कोशिशों के लिए हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। वो सारे मनाज़िर आज कौम ने देखे, और आज भी मैं ये कहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की तमाम कौमी क़यादत का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी इख्तलाफात को भुला के आगे बढ़ें, और इस मुल्क में जिस तरह हम नताइज हासिल कर रहे हैं इन वाक़यात से, अल्लाह के फजल से ना पाकिस्तान की कौम के हौसले पस्त हो रहे हैं, और उससे बढ़ के ना अफवाज पाकिस्तान के हौसले पस्त हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नताइज हासिल करना चाह रहे हैं हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। दहशतगर्दों की कमर जो है वो टूट चुकी है। और दूसरी तरफ अगर आप हौसले देखें तो मैं थोड़ी सी बात और आपसे इजाज़त लूँगा करने की कि आज जब वज़ीर-ए-आज़म वहाँ तशरीफ़ ले गए तो जिन ज़ख्मियों से उनकी मुलाकात हुई, आप यकीन करें वहाँ अफसोस की बजाय नारे लगाए जा रहे थे। जब जनाजे पर वो तशरीफ़ ले गए, और कौम ने ये मनाज़िर यकीनन देखे भी होंगे, तो वहाँ अफसोस की बजाय नारे लगाए जा रहे थे। जो पाकिस्तान के एक बहादुर कप्तान इस्फंदियार बुखारी ने आज अपनी जान का नजराना पेश किया, उसके वालिद आज वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान में खड़े होकर अपने बेटे की जनाजे पे एक काबिल फ़ख्र बाप की हैसियत से खड़े थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शायद मीडिया पे ये बात आई हो कि कैप्टन इस्फंदियार बुखारी, उनका ताल्लुक उस रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स से नहीं था
جو دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آئی، وہ جو FF102 بریگیڈ ہے، ان کے جو بریگیڈ کمانڈر ہیں، ان کے سٹاف آفیسر تھے، وہ باقاعدہ طور پہ دہشت گردی کی اس فورس کے خلاف جو لڑنے کے لیے بنائی گئی ہے، جو آج پاکستان کے ہر کنٹونمنٹ میں ہے، کوئک ریسپانس فورس، وہ ان کا تعلق اس سے نہیں تھا، وہ سٹاف آفیسر تھے بریگیڈ کمانڈر کے. لیکن انہوں نے جہاں وہاں دہشت گرد دیکھے تو اجازت لے کے انہوں نے والنٹریلی وہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا یہ دہشت گرد یہاں پہ ہیں، میرا تعلق ایک اس ادارے سے ہے جس کا کام جانوں کے نذرانے دینا ہے. وہ خود وہاں پہ بہادری کا مظاہرہ کرنے اور اس وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا بھی اسلام پیش کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ ایک پیغام ہے ان کا، ان کی جان کا نذرانہ، اور ان کے ساتھ جتنے بھی باقی لوگوں نے جان کے نذرانے دیے، یہ پیغام ہے پاکستان کی تمام قوم کے لیے. اگر میں کلامی دیکھیں، آپ کا بیان بالکل درست ہے، اور ہمیں تمام یہ سینٹیمنٹ جو ہے یہ اب تمام قوم کی نمائندگی کرتا ہے جو آپ نے الفاظ کہے. میں ذرا اس بحث کو تھوڑا سا پالیسی لیول کے اوپر بھی لے جانا چاہوں گا. سینیٹر شیر رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر باقی شرکائے گفتگو کی اجازت ہو، کیونکہ انہوں نے جانا ہے، اگر اپنی فلائٹ پکڑنی ہے تو میں ان سے پہلے بات کر لیتا ہوں. سینیٹر صاحبہ، جو پالیسی سازی ہے، جو مختلف قسم کے ریفارمز ہم نے کرنی ہے، جو دہشت گردی کے خلاف محاذ ہے وہ ایک ہی قسم کا محاذ نہیں ہے، اس کے اندر آپ ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میں ذرا سیاسی قیادت اور سیاسی نمائندگان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے تو یکجہتی کے مناظر جو دل کو گرما دینے والے ہیں بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے تو پھر اسی قسم کی ہی مارا ماری ہمیں نظر آتی ہے، جس سے قوم تھوڑی سی مایوس نظر آتی ہے. تو سیاسی قیادت کا کیا کردار بنتا ہے؟ جی السلام علیکم. شکریہ صاحب. اس وقت ملک سارا سوگوار ہے، ہونا بھی چاہیے، اور بھرپور مذمتوں کا آپ نے ایک سلسلہ دیکھا ہوگا ہر طرف سے. میری اور ہماری پوری طرف بھرپور تہ دل سے نہ صرف مذمت ہے، لیکن دل دکھتا بھی ہے کہ یہ مناظر ہمیں بار بار اور ہمارے بہادر فوجیوں کو اور کرنل اسفندیار جیسے سورماؤں کو دیکھنی پڑ رہی ہے. اور ان کی سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم ایک سیاسی اسٹریٹجی بنائیں جس سے جو آپ کا سوال میری نظر میں آ رہا ہے کہ ایسی اسٹریٹجی رہے کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز میں، اور ایکشن جو ہم لے رہے ہیں اس میں نہ صرف ایک فعال کردار ادا کیا جائے سیاسی قیادت کا، مگر ایک قومی یکجہتی جو ضرورت ہوتی ہے اور ایک نیریٹو بلڈنگ ضرورت ہوتی ہے اس کی بھی لیڈرشپ لیں، اور ایک نہ بھولیں کہ ملک کس کڑے امتحان سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ کی کیفیت ہے طلعت صاحب جو میں نہیں سمجھتی اور کوئی ملک جدید تاریخ میں گزر رہا ہو. اس وقت آپ مشرق وسطیٰ کو الگ کر لیں، اگر وہاں جو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس سے سبق بھی حاصل کریں کہ ہم ان حالات میں شکر الحمدللہ نہیں ہیں. ہماری ایک بہت ہی متحرک اور بہت ہی ایکسیپشنلی بہادر اس وقت مسلح افواج ہیں، اور عوام کا بھی اس وقت مورال، آپ نے وہ ابھی عرض کیا کہ وہاں نعرے لگ رہے تھے، یہ تو ہماری بہادری کی علامت ہے اور کیفیت ہے. اس سے آگے لیکن بہادر جوانوں کو ہم شہادتوں سے بچانے، اپنے بچوں کو شہادتوں سے فرنٹ لائن قوم ہے، تو ہم ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنلی تو ہم بالکل باور نہیں کر رہے، جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور ہم اکیلے لڑ رہے ہیں. کیونکہ ہم پر بار بار آج کل دباؤ آ رہا ہے، جو ایک پرانی ڈوم وار کی بات کی جاتی تھی وہ پھر نظر آ رہی ہے. اور اس وقت میں یہ ضرور کہتی چلوں کہ میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، یہ وقت قصور اس طرح کی باتوں کا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹنٹ سٹیک ہولڈر، مطلب شراکت داری اس وقت نہیں نظر آ رہی مجھے پورے ملک میں، اور یہ بڑی افسوسناک عمل ہے. اس کے لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ پارلیمان میں ایک پرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی جو 2009 میں کریٹ کی گئی تھی، اور اس نے بہت فعال کردار کیا. بڑی حساس باتیں اور پیشہ ورانہ اور آپریشنل باتیں اس میں ہو جاتی تھی کہ ایوانوں میں نہیں جو ہو سکتی، لیکن ایک اس سے بہت ہی اہم شراکت داری رہتی تھی، انفارمیشن کا فلو بھی رہتا تھا، آئیڈیاز کا فلو بھی رہتا تھا. یہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور ایپیکس اور نیشنل ایکشن کمیٹیز کے ذریعے کام ہو رہا ہے.
بغیر پارلیمان کے یہ مثبت نتائج جو آپ دیکھتے جو ماحول آپ دیکھتے ہیں اس وقت وہ سانحے کے ارد گرد ہوتا ہے, کچھ دن بعد ہوتا ہے, وہ پھر اپنی سطح پانی کی طرح ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہوگا اور کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے مؤثر لٹریسی پیدا کرنی ہوگی عوام میں. جو ملک اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے جو اور ممالک جیت نہیں سکے ہیں. دیکھیے افغانستان میں آپ نے رد عمل دیکھا ہے امریکہ کا بھی, وہاں آپ طالبان کی ایڈوانس دیکھ رہے ہیں, ان کی پیش رفت دیکھ رہے ہیں, وہ 9 تک پہنچ گئے ہیں. تو وہاں بھی حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ہر چیز, ہر وہاں جو فیلئر ہوتا ہے کچھ گزار ٹھہرا دیا جاتا ہے اور آپ کو مطلب ریکنسیلیشن کا بھی علم آپ کے ہاتھ میں دے دیا جو کوئی کر نہیں پایا. قطع کلامی ہوتی ہے. اگر آپ کا جو بنیادی نقطہ ہے جو نمائندگان کے حوالے سے ہے, وہ آپ نے شراکت داری کا ذکر کیا, جن ایوانوں میں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر بحث مباحثہ, پالیسی سازی اور قوم کی آگاہی کی بنیاد بنانی چاہیے. اور یہ چونکہ جنگ مسلسل ہے تو ایک کوشش بھی ہمیں مسلسل سیاسی طور پر نظر آنی چاہیے. اگر میں زاہد صاحب سے پوچھ پاؤں, کیونکہ شہریار آفریدی اور زاہد خان صاحب دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو قریب ترین حالات سے یہ واقفیت بھی رکھتے ہیں. زاہد صاحب اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو سیاسی طور پر پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے کیا وہ موافق ہے اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے جو دہشت گردی کے خلاف جو دیوار ہے جو اس کو سٹیبلائز کرے اور اس کو گرنے نہ دے اور اس کو مزید توانا کرے, کیونکہ سیاست جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت سے دوسرے معاملات کے گرد گھومنا شروع ہو گئی ہے. جی طلعت حسین صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اور ہم ابتدا میں آپ نے ایک بات کی کہ کوئی واقعہ ہوتے تو پہلے دنوں میں ہم اس کو بہت زیادہ تو سیریس لیتے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ہماری میڈیا, ہمارے قوم اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور وہ اس پہ اس طرح کی فوکس نہیں رہتا ہے. کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں اور شام کو پھر اسفندیار خان صاحب نے پریس بریفنگ بھی دی ہے. بدقسمتی سے ہمارے الیکٹرانکس میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دیا. وہ یہی باتیں بتانا چاہتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیں تحفظات ہے, جس مقصد کے لیے وہ بنا تھا اس مقصد پہ ابھی تک سول حکومتیں قائم نہیں ہیں. اس نے کوئی ایکشن پلان نہیں بنایا, ابھی تک اس میں کچھ پیشرفت نہیں ہوئی ہے. مثال کے پہ دیکھیں ایک واقعہ جو آج ہوا, ٹھیک ہے یہ انٹیلیجنس فیلر بھی ہے, سیکورٹی بھی فیلرز بھی ہے, لیکن کیا ہم من حیث القوم جو خیبر پختونخوا اس وقت سب سے زیادہ اس جنگ سے جو افغان وار تھا ابتدا سے لے کر آج تک زیادہ متاثر ہو رہا ہے, آپ کی جو لوگ سوات میں یا ہنگو میں یا آپ کے ٹانگ میں جو فوج کے ساتھ جب ہماری وہ امن کمیٹیز بنی تھی اور فوج کے ساتھ رہ رہے تھے, اس کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میڈیا اس کی کوئی بات نہیں ہلاتی ہے. اگر یہی طریقہ رہا اور اس کو ایک ایک کو مار دیا تو مجھے آپ بتا دیں کہ وہاں کے عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جی ہم نے جب کھڑے ہوئے تھے, ہم نے قربانیاں دی, آج ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے کل بھی اسفندیار ولی خان صاحب نے یہی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے 10 یا 15 دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ نیشنل ایکشن پلان پہ بلایا تھا. اس نے کہا کہ ایک صوبہ جو ہے نا اس میں کام نہیں ہو رہا ہے. اس صوبے کا نام نہیں لیا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ کون سا صوبہ ہے اور کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے. آج جو صورتحال بنی ہے, دیکھیں دو باتیں ہیں, ہم اس کو نظر سے دیکھتے. ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں, ہم کہتے کہ جی آپ دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں. گو کہ جب ہمارے وقت آپ کے علم میں ہیں کہتے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے اس لیے اس کو مارے جا رہے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں, ہم اس ملک کے جنگ لڑ رہے, آج بھی یہ ہمارے بھائی تو لڑ رہے, ہمارے جوان تو شہید ہو رہے, ہمارے عام پبلک تو مر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتا دیں حکمران ابھی تک جس نیشنل ایکشن پلان کا ایک ڈراپ بنایا گیا تھا, آپ کے لشکرے کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ آپ نے کوئی بین تنظیموں کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ اگر آپ نے لیا تو گراؤنڈ آپ بتا دیں جو لوگ اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے یا جو لوگ اس کو ویسی سپورٹ کر رہے تھے, اس کے لیے کس کے خلاف آج تک آپ نے ایکشن لیا؟ کل ہم یہی رونا رو رہے تھے. اور دوسری سب سے بڑی بات, ابتدا میں آپ کے افغانستان کے ساتھ ایک اچھے روابط شروع ہو گئی. جب اشرف غنی آیا
تو آپ ایک پیج پہ رہے اور آپ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے رہے. آج کیا وجہ ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج کیا وجہ ہے کہ دوسرے پہ بد اعتمادی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات کی درداماد؟ آج میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہا تھا, اس نے تو ٹوٹل ملبہ اسی کے اوپر ڈال دیا, تو وہ ہم پہ ڈالے گا, ہم اس پہ ڈالے گا, تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ کیا اس خطے میں اس باتوں سے امن آئے گا؟ میں آپ کے ایک انالسٹ سن رہا تھا, لاہور سے بیٹھا تھا یا کراچی سے کسی چینل پہ, وہ کہہ رہے جی ہمیں اٹیک کرنے چاہیے جلال آباد میں, ہمیں اٹیک کرنا چاہیے کنڑ پہ, ہمیں اٹیک جانے. تو دیکھیں اگر ہم کسی کے اندر اٹیک کریں گے تو کیا ہم دعوت نہیں دیں گے؟ ہم اسے بہتر کیوں اس کو نہیں سمجھ رہے؟ میرے خیال میں ہمیں ظاہر صاحب ایسے تجزیہ نگار ہیں, ان سے بصد احترام, اور اگر وہ گستاخی سمجھتے ہیں تو ان سے پیش کی معذرت کے ساتھ ہمیں میرے خیال میں سننا ان کو کم ہی چاہیے. لیکن آپ نے یہ نقطہ اٹھایا, میں شہریار آفریدی کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, یہ جو معاملہ ہے سیاسی بحث کا, اور یقیناً آپ کسی معاملے کو ہر وقت میڈیا کی زینت نہیں بنا سکتے, اور بنانا چاہیے بھی نہیں, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو جائے. جو نمائندگان ہیں سیاسی, ان کو اس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. ابھی زاہد خان صاحب نے ذکر کیا جو امن کمیٹیوں کے لوگ تھے جنہوں نے ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے خاندانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے, اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کی. پچھلے کئی مہینوں سے ان کو ایک ایک کر کے چن کے مارا جا رہا ہے. سیاسی طور پر مجھے اس کے اوپر کوئی کہیں پر بحث نظر نہیں آئی. کے پی کے اندر یہ واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں, اور نہ ہی میڈیا کے اندر یہ ڈیبیٹ بنی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو, کسی بیس پر اٹیک ہو, تبھی ہم سیاسی طور پر ان واقعات پر نظر رکھتے ہیں, یا عمومی طور پر جو چھوٹے چھوٹے شواہد ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دہشت گردی کا معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے, اس پر بھی نظر رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. طلعت بھائی, سب سے پہلے تو آج کے جو واقعہ ہے وہ بڑا افسوسناک, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور پھر سلام ہے ان ماؤں کو, ان والدین کو جنہوں نے تربیت کی, اسفندیار بخاری جیسے, زین, خاص کر یہ جو کیا نام ہے, شان علی, طارق, عباس اور ثاقب جاوید, اور بہت سارے جوان. خاص کر یہ جو دو ٹیکنیشنز ہیں, قوم کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے جو شروع میں ان کو انگیج رکھا, اس کے بعد وہ جتنے بھی ملیٹنٹس تھے ان کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے لیے باقی جتنی بھی ریسورسز اور سورسز سامنے آئیں, اسی سے بہت بڑی تباہی سے بچا دیا گیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے اور ہماری قوم پہ کہ ہمارے قوم میں ابھی بھی ایسے الحمدللہ ایسے سپوت ہیں اس قوم کے جو اپنی جانوں کا نذرانہ ہماری آنے والے مستقبل اور ہمارے بچوں اور اس قوم کے لیے اپنی جانیں نچاور کرتے ہیں. اللہ ان کی جنت میں اللہ ان کو مقام دے, اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے. جہاں تک بات ہے طلعت بھائی, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جس کا بھی قوم پہ احسان ہے, جنہوں نے ان ملیٹنٹس کے یا ٹیررسٹ کے خلاف ایکٹیو رول پلے کیا, وہ فور فرنٹ پہ آئے, سب کچھ قربان کیا, ان کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن طلعت بھائی, ایک چیز جو ہم نہیں سمجھ پا رہے, ہم کیوں اس چیز پہ ایمفیسائز نہیں کر رہے کہ جو سیف ہیون بنا دی ہے ہم نے, 2700 سے لے کر 2800 کلومیٹر کا جو کورس بارڈر ہے, بارڈر لائن, اٹس اے پیس آف کیک فار آل دوز فورسز جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اب ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, اور اس کے علاوہ ایپیکس کمیٹیز بنی, پاکستان کی آرمڈ فورسز اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن دو چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی. ایک اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہونے کے ناطے جب پرو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز لیا جاتا ہے تو افغانستان میں ان ایریا میں جہاں پہ افغانستان کی گورنمنٹ کا رٹ ہے, اشرف غنی صاحب ہیں اور عبداللہ صاحب ہیں, ان پہ تو آپ ان کی گورنمنٹ سے, آپ کے ایڈوائزر ہیں, آپ کی ٹیم ہے, ان سے بات کر لے. لیکن وہ ایریاز جو کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کے رٹ میں نہیں ہے, ان کے لیے کیا ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس کا کسی کو نہیں پتا. بطور ممبر آف دا پارلیمنٹ آئی ایم ٹوٹلی کلولیس. پھر ان کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا انیشیٹو ہے. اور پھر پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پروٹیکٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو فائنینس کرتے ہیں. میں آج ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے کوئی بلیم گیم نہیں کرنا. اگر ہم نے اسی طرح قوم کو رولانا ہے اور ماؤں کے جگروں کو ان سے اسی طرح قربان اس قوم کے نام پہ کرانا ہے, اور نان پروفیشنلزم کی انتہا ہو
کہ جب ہم کلیکٹیو فیلیور کا سامنا دیکھیں. ابھی یہ واقعہ ہوا, اب 2-3 دن ڈیبیٹ ہوگی, بڑی ایگریسو اچھی باتیں ہوں گی, لیکن نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی ایک سسٹم ڈیولپ کرنے میں ہم ناکام ہوئے ہیں. کہ یہ لوگ کہاں سے آئے, آج جس طرح ISPR سے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے آئے, ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے, اس کورس بارڈر کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. دنیا کی قوموں کی مثال دیکھ لیں کہ وہ اپنی قوموں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. US ہوم لینڈ سیکیورٹی, آپ جرمن نے ان پر الزام لگایا, انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. آپ کوئی چیز US میں لے کے جاتے ہیں تو سوشل کمپلائنس, سیکیورٹی کمپلائنس, ہر چیز وہاں پہ انٹیکٹ ہے. نہیں انٹیکٹ تو پاکستان میں. اس کے لیے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو, ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو آرم فورسز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, جو کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں سیویلین کی شکل میں, یا وہ لوگ جو اب مثال کے طور پہ فاٹا میں ایسے بھی ہوا ہے طلعت بھائی کہ ایک طرف آرم فورسز آتی ہیں, جب وہ کہتی ہیں کہ یہ درخت آپ نے نہیں کاٹنے, وہ ہاتھ نہیں لگاتے. دوسری طرف جب مسکرینٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں درخت کو کاٹیں. اگر وہ درخت کاٹتے ہیں تو فوج نہیں چھوڑتی, نہیں کاٹتے تو وہ لوگ نہیں چھوڑتے. پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس جائیں, اپنا کیس کس کے سامنے پلیٹ کریں. بہت سارے لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, اب وہ سرنڈر کریں کس کے آگے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں ہم سب نے مل کر ایکٹیو اور پرو ایکٹیو رول لینا ہے, اور ڈیولپڈ ورلڈ اور دنیا کو بھی بتانا ہے. بہت اچھی آپ نے باتیں کی شہریار. مجھے I have to appreciate کہ ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ بڑی بامغز بمقصد بات ہوئی ہے, سبسٹینٹو پوائنٹس کے اوپر وہ بات ہوئی ہے. بریک میں جب ہم جائیں گے ناظرین تو ہم اپنے کچھ خیالات کو اور مرتب کریں گے اور اسی بحث کو کسی اور زاویے سے رکھیں گے. پاکستان کے اندر پاکستان کا جو اثاثہ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے, چاہے انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے یا وہ سویلین کپڑوں میں ہے. ان عوام کو ہم نے تحفظ دینا ہے, اور دنیا بھر کے ممالک اپنے عوام کو اپنا اثاثہ گردانتے ہیں. اگر عوام محفوظ نہیں ہے تو اثاثے محفوظ نہیں ہیں. ان اثاثوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس پر بات کر رہے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, لیکن میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اس بحث کے اوپر واپس جو ہم نے پروگرام میں کی بریک میں آنے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکنالجمنٹ ہے بالخصوص ان مسائل کی جو فاٹا کے علاقوں میں موجود ہیں اور جو خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں, وہ ہم یا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ترقیاتی کام ہم شروع کر دیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بڑے ملٹری آپریشن شروع کر دیں, لیکن جو وہاں کے لوگوں کے جو عذاب ہیں یا ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ہم ایکنالج نہیں کرتے. مثلا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ امن کمیٹی کے کسی فرد کو یا کسی قبیلے کے سربراہ کو جنہوں نے بہت کرٹیکل ٹائم کے اندر پاکستان کی مدد کی, کبھی کسی تمغے سے نوازا گیا ہو, کبھی ان کو بلا کر ان کو ایکنالج کیا گیا ہو. وہ بالکل خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں, خاموشی سے مارے جاتے ہیں, اور ہم سب خاموش رہتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر بھی تو فوکس کرنا چاہیے. نہ جائے گا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو تب تو ہم سارے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن عام جب زندگی شروع ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن طلعت صاحب اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو جن مسائل کا شکار ہم لوگ اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی, یقیناً ان علاقوں میں بالخصوص فاٹا کے اندر ہمارے دور میں پہلے سے زیادہ ترجیح بنیادوں کے اوپر ڈیولپمنٹ کے کام بھی جاری ہیں اور وہاں پہ ہو بھی رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ڈیولپمنٹ کرنے سے یا وہاں پہ کچھ ایسی اصلاحات کرنے سے یہ سارا سلسلہ رک جائے گا, تو میں آپ کو دو چیزیں اسمیاس کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جتنے زیادہ اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان کی, جیسے میں نے پہلے عرض کی, سیاسی قیادت ایک پلیٹ فارم پہ ہے, پاکستان کی عسکری قیادت جس طرح ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ ہم لوگ سارے آگے بڑھ رہے ہیں, اس سے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پاکستان میں یقیناً دہشت گردی کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو سکا, لیکن الحمدللہ ہم ان نتائج کے حصول کے بہت قریب ضرور پہنچ چکے ہیں. ان کی جو کمر ہے وہ ضرور ٹوٹ چکی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں, اسلام کے جو دشمن ہیں, وہ جس طرح بیرونی طاقتیں ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں بالواسطہ بلا واسطہ, وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک فیکٹر ہے. اب یہ جو آج واقعہ ہوا, آپ دیکھیں کہ جس وقت صبح صبح یہ دہشت گرد اس بڑا بیر بیس کے اندر داخل ہوئے, اور یہ بیس بھی تھوڑی سی یہ بتانا بھی شاید ضروری ہو کہ یہ ولنریبل اس لحاظ سے بھی تھی کہ اس کے درمیان میں سے پبلک روڈ گزر کے جاتی ہے, آدھی بیس ایک طرف آدھی دوسری طرف, لیکن کوئک ریسپانس اتنا تھا کہ پہلے دہشت گرد کے داخل ہوتے ہی پہلا فائر ہوا
اور 18 سے 19 منٹ کے اندر جو ریپڈ ریسپانس فورس تھی وہ وہاں پہ پہنچی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں لڑنے کے لیے قوم اور ہماری افواج اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کتنی سرعت کے ساتھ اور کتنی چابک دستی کے ساتھ وہ مہارت الحمدللہ حاصل کر چکی ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. لیکن جو میں نے عرض کی کہ اب ان کی شناخت بھی ہو چکی ہے کافی حد تک, جو کہ ظاہر ہے ابھی اس طرح نہیں بتائی جا سکتی, تانے بانے کہیں باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں ہلکے پھلکے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تفصیلات آگے رکھی جائیں گی ظاہر آفیشلی بھی, کہ ہم جس جنگ کا شکار ہیں, دشمن ظاہر ہے سامنے اس طرح نہیں ہے, دشمن کی شکل صورت وہی ہے. اس جنگ کو جیتنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے مقامی لوگوں کے دل جیتنے بہت ضروری ہیں, اور مقامی لوگوں کے دل جو ہیں وہ صرف سڑکیں بنا کر نہیں جیتے جا سکتے, محض چیک پوسٹیں بنا کر نہیں جیتے جا سکتے. مقامی لوگوں کو اگر آپ نے مکمل طور پر ساتھ رکھنا ہے, جو ساتھ ہیں بھی, ان کو اگر آپ نے استطاعت اور طاقت دینی ہے تو ان کے غموں کو بھی آپ نے شیئر کرنا ہوگا اور ان کو انکریج کرنا ہوگا. فاٹا میں بدقسمتی کے ساتھ میں ہو سکتا دوسرے دوست اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, جب کوئی ایریا ڈیولپ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو وہاں پہ نظر آتا ہے, لوگوں کے چہروں سے نظر آتا ہے, ان کے کپڑوں سے نظر آتا ہے, ان کے کاروبار سے نظر آتا ہے. وہاں پر آپ کو وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. تو ایک فری پاتھ ہے جس کے اندر سے دہشت گرد آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو اگر اس کے حوالے سے مزید تفصیلات چاہیے تو یقیناً وہ تمام اقدامات جو وفاقی حکومت میں فاٹا میں اصلاحات کے حوالے سے یا وہاں پہ جو ترقیاتی پیکج ہیں, اور ہمارے گورنر صاحب بھی وہاں کے پی کے موجود ہیں, ان کے ذریعے جو ہو رہی ہیں میں ان کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. لیکن میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں. بالکل یہ بات جو بھی شہریار صاحب نے کی, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ تقریباً 2500 سے 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے, کچھ ہمارا کے پی کے ساتھ ہے, کچھ بلوچستان کے ساتھ ہے, یہ اس کو تو بہت عرصہ پہلے اس کو سیل ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ کچھ جغرافیائی حالات ایسے ہیں, کچھ پولیٹیکل سچویشنز ایسی ہیں کہ ہم اس کو ابھی تک ایک سیل بارڈر نہیں کر سکے. دنیا میں ہر اس ملک نے اپنے اندر دیرپا امن اسی وقت قائم کیا ہے جب اس نے اپنے بارڈرز کو سیل کیا ہے. اب یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی میں نے آپ کے سامنے اچھا چلیں مجھے زاہد صاحب کا پرسپیکٹو, میں زاہد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ تمام وسائل جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اور تمام پالیسیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اچھی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں, اس کے باوجود فاٹا کے اندر اور وہ علاقے جو ہیں جو سیٹل ڈسٹرکٹس نہیں ہیں, وہاں پر آپ کو کیا حالات نظر آتے ہیں؟ زاہد صاحب. طلعت صاحب, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات معذرت کے ساتھ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان تو بنا, کیا اس کو پھر آل پارٹی کانفرنس میں ڈیبیٹ کیا گیا؟ کیا آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کو جوائنٹ سیشن میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ابھی تک اس پہ کہاں سے حد تک عمل درآمد ہوا, کس حد تک نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا, کیا وجوہات ہے, تاکہ قوم کو تو بھی پتہ چلے. ایک دوسرے یہ آپ کہتے کہ جی ہمارے گورنر خیبر پختونخوا وہاں دیکھ بھال کر رہے, آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی میڈیا کے آپ کے بندہ ٹرائبل ایریا اس میں کہ جہاں پہ آپ کی بمباری ہوئی, جہاں پہ آپ نے آپریشن کیا, ان لوگوں کے گھر ہے بھی کہ نہیں ہے, وہاں دکان ان کی ہے کہ نہیں ہے, یا ان کو وہ فیسلٹی یا آبادکاری اس طریقے سے ہو رہی کہ نہیں. دیکھیں سوات میں ہوا تھا, جب وہ گئے تو میڈیا ادھر موجود تھی, ہم نے سارا ان لوگوں کو, اس میں پورا پاکستان کا, میں اپنا صرف اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی حکومت کی نہیں کر رہا ہوں, پورا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے, ہم نے ان کو آباد کر دیا. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ اگر جو قوم, جو لوگ آپ کا ساتھ دے رہے اور ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹ یا حکومت اس کی جان کی حفاظت نہیں کر سکے گا, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کل آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا. ایک دوسری سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بارڈر پہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبا بارڈر ہے, ٹھیک ہے, افغانستان کے حالات خراب ہے, لیکن کیا یہ افغانستان کے حالات ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ ہم نیگوسیشن کے ساتھ اس کو اعتماد ملے اور ہم اعتماد دیں؟ اگر ابتدا میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں جب اشرف غنی آیا اور آپ نے ہاتھ دیا اور ایک اچھا فضا بن گئی, تو اس فضا کو خراب کرنے میں کس کا ہاتھ تک کیوں ہوا؟ اور اس وقت آپ کے ایمبیسی کابل کے اندر جو آپ کے ابھی ستہ عزیزہ گیا تھا, اس کے لیے بچانے کے لیے بات کی تھی, یہ وجہ کیا تھی؟ کیا ہم میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں یا ان میں ہیں؟ تو یہ پالیسیز جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے, جب اس پالیسیز کو آپ اثری نو نہیں دیکھیں گے, جب حکومت اپنے جگہ پہ بیٹھی ہوگی, آپ نے پہلے ابتدا میں بات کی, وہ اپنے مسائل میں بزی ہے, اپنے مسائلوں کے رو رہے ہیں, آپ کی
जो सिक्योरिटी है वो तो कुर्बानियां दे रहे। मैं आपको बात करना हूं, आज तक हमारे वर्कर हमसे पूछते कि अभी हमें क्यों मार रहे। अभी हांगू में हमारा नया जो काउंसलर मुंतखब हुआ था, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, और उसके भाई आईडीज रख के रोड के ऊपर उसको उड़ा दिया, किसने पूछा तक नहीं। आप मुझे फिर बता दे कि ये जो कौम, जो लोग ने कुर्बानी दी, आपने देखा बशीर बिलोर साहब का, मियां इफ्तिखार साहब का, और 850-900 लोग हमने शहीद करवा दिए, तो किसके लिए किए? क्या आज हमें ये सिला मिल रहा है कि जो बातें थी वो कल तक तो हमें बहुत अच्छे कि जी ने तो बहुत कुर्बानी दी, आज वो नहीं है? हम ये नहीं कहते हैं, पूरा पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानी दी, लेकिन हमने डट कर सामने खड़े होकर कुर्बानी दी। हम आज कहते हैं कि देखिए फिर भी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि अगर जिस सूबे में इस नेशनल एक्शन प्लानिंग प्रोग्राम पे अगर अमल नहीं होता है, प्लान पे, तो आप बता तो देखिए क्यों नहीं हो रहा है। आपने आज तक किसका खिलाफ एक्शन लिया, किस तंजीम के खिलाफ एक्शन लिया? मुझे जरा थोड़ा सा मौका दे जाहिद साहब, मुझे जरा मौका दे, जैसा मुझे मौके दे। मैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब चूंकि वो थोड़ी सी देर से आए हैं, उनसे बात करके फिर मैं क्लोज करना चाहूँगा शहरियार आफरीदी साहब के साथ। रहीम साहब ज़रा ये बताइएगा कि आज का वाक़या हमने तफसील के साथ डिस्कस किया। अभी जाहिद साहब ने बार बार जिक्र किया कि जहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान आपको उस तरीके से अमल दरामद करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वफाकी हुकूमत को खुल के बताना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा, किस सूबे में नहीं हो रहा और उसकी वजूहात क्या है। आप जब इसको बतौर तज्जिया निगार देखते हैं तो आपको कहाँ पर झोल नज़र आते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ एक ऐसा मुअस्सर महाज बनाने के हवाले से जो कार्रवाइयों को रोक भी पाए और कलाकमा भी कर पाए? जी रहीम साहब। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद तो होना चाहिए, ये अच्छी बात होगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद सही तरीके से होता तो ये बड़ाबेर का हमला ना होता। अब बड़ाबेर में जो पाकिस्तान एयरफोर्स का कैंप है वो एक रिहायशी इलाका है, और ये तो मेरे ख्याल में हमेशा से मिलिटेंट्स के एक निशाना था। उसके ऊपर पहले हमला क्यों नहीं हुआ? शायद सिक्योरिटी बेहतर थी, या जो हमला आवर थे या जो हमला करने वाले थे उनका ख्याल था कि इसके ऊपर अच्छे मौके को देखकर हमला करेंगे। पहली बात तो ये। अब ये जो बड़ाबेर का इलाका है, आपने पहले भी जिक्र किया कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ पे एक लश्कर बना था बड़ाबेर के इलाके में, मतनी के इलाके में और अदीज़ई के इलाके में, और वो लश्कर क्या हुए, उनसे पहले ताउन किया गया, लश्कर बनवाया गया, बाद में हाथ खींच लिया, और उनकी शिकायत ये है लश्कर वालों की कि हमसे ताउन रोक दिया गया। तो शायद लश्कर वालों ही ने इस तरह के हमलों को पहले रोका था, उन्होंने कुर्बानी दी और इस तरह के हमले वहाँ पे हुए, लेकिन शायद इस तरह का बड़ा हमला नहीं हुआ। तो लश्कर भी मेरे ख्याल में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लश्कर वाले भी बाद में अपनी मनमानी करते हैं, वो कानून को नहीं मानते, लेकिन अगर आपके इदारे कमज़ोर हों और वो अपना काम ना कर सके तो फिर आप लश्कर से काम लेते हैं। मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान में या जो जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसका पूरी तरह हम लोग अहाता नहीं करते, कोई हम उसके रिव्यू नहीं करते, तज्जिया नहीं करते। मीडिया तो मेरे ख्याल में इस काम से घबराती भी है और हम तनकीद करते हुए भी घबराते हैं। मेरे ख्याल में ये खुलकर बातें होनी चाहिए, जो भी इसमें कमी है, कमज़ोरी है, उसकी निशानदेही होनी चाहिए। अगर निशानदेही होगी, गलती को माना जाएगा तो फिर इस्लाह होगी। हमें गलती को मानना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि इस कैंप के ऊपर हमला हुआ और इतना नुकसान हुआ। सैयद आफरीदी साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ और इसी नुक्ते को आगे लेके चलते हुए, जिसको हम ऑनेस्ट रिव्यू कहते हैं, दयानतदारी के साथ, तमाम तर एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, लेकिन इसके साथ साथ तमाम तर कोशिश के साथ कि हमने मामलात को बेहतर करना, एक रिव्यू चाहिए। हम और अगर कुछ नहीं कर सकते सियासी क़यादत और जो पॉलिसी साज इदारे हैं, तो कम से कम मुसलसल एक रिव्यू का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। हर हिस्से का रिव्यू करें और रिकमेंडेशंस दें कि हमने इस वाक़े से क्या सीखा। आप इसका जवाब दीजिएगा और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहूँगा कि जो सितंबर 2007 से लेकर अभी तक के जो वाक़यात हुए हैं उसकी तफसील भी नाज़रीन के सामने रखते चले जाएँ, ताकि याद दहानी हो कि किस किस्म के भयानक वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। जी शहरियार साहब, गो अहेड। एक चीज़ जो सब पूरी कौम को और जो ख़ासकर थिंक टैंक है
جو اس وقت نیشنل ایکشن پلان اور خاص طور پہ ٹیررزم کے اگینسٹ وہ تمام انیشیٹو اور پالیسی میکرز ہیں، ہمیں جو ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا اور پشاور کی بات کریں، بڑا بیر کی بات کریں، تو 1979 ٹل ٹو ڈیٹ مین ہب خیبر پختونخوا اور پشاور رہا ہے. پھر یہ باؤنڈری لائن کی بات کی ہے، پھر فرسٹ لائن آف ڈیفنس آپ کی تھی فاٹا. 1901 میں فرنٹیئر کرائم ریگولیشن FCR کے نام سے پیٹی کرائمز کے لیے یہ چیز قانون بنایا گیا تھا. اینڈ آج 114 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی قومی اسمبلی میں فاٹا کے ممبران، سینٹ میں فاٹا کے ممبران اور مطلب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، قومی اسمبلی، سینٹ ان کے لیے کوئی مداوا نہیں دے سکتی. وہ آج بھی گورنر کے اثر رسوخ میں ہیں، پریزیڈنٹ کے اثر رسوخ میں، اور خاص طور پہ کہ پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ اس وقت وہ شہنشاہ ہے جس کے پاس ISI کی طرح ایجنسیز کی طرح آڈٹ جب آتا ہے نہ، وہ آڈٹ ہے نہیں اس کے پاس جو اماؤنٹ آتی ہے. واٹ آئی ایم ایمفیسائزنگ آن از کہ جب فاٹا فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا، فاٹا کے لوگوں پر انویسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہیومن ڈگنیٹی کہاں چلی گئی؟ اور وہ تمام کیری لوگر بل کے علاوہ وہ جو پیسہ آیا فاٹا کے نام پہ، وہ خسادار کو اکوپٹ کرنا تھا، ان کو ویپنز دینے تھے، وہ تمام جوائنٹ میکینزم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمام لوگ جو ملکس تھے، جو علاقے کے نامی گرامی لوگ تھے، جن کے پاس لوکل کمیونٹی کی سطح پہ اختیارات تھے، لوگوں کے پرابلم ایڈریس کرتے تھے، ان کو حکومت پاکستان نے وہ عزت اور وہ وقار کیوں نہیں دیا؟ آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان کے مین گھر کے افراد جو ہیں، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو 3-3 4-4 ہزار ایک جنازے میں لوگ جمع ہوتے تھے، فاٹا میں آج اپنے گھروں کے دہلیز کے اندر جنازے کرواتے ہیں، کوئی اپنے مہمانوں کو نہیں بلاتے. خوف اور لو کا عالم آج بھی ہے. کب تک آرمی ان کے ریسکیو کے لیے آئے گی؟ فار ہیون سیک ہم نے پوری کمیونٹی کو رسپیکٹ دینی ہے، ان کو ویل ایکوپڈ کرنا ہے، اور پالیسی میکر نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ شہداء آرمی کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، ان کو امپورٹنس اور ان کو ریکگنیشن وقت کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سیویلینز، وہ لوگ جو اپنی جان اور مال سب کو، جیسے IDPs ہیں، جب ہم ان کو احساس محرومی میں رہیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم الٹیمیٹلی اینڈ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہر طرف پھر ٹنل میں اندھیرا ہوگا. It's a wake up call for all of us. I have to leave it there, شہریار صاحب, I have to leave it there. لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ کا، زاہد خان صاحب کا، رحیم الرحیم صاحب کا، ڈاکٹر فضل چودھری کا، سینیٹر شہری رحمان صاحب کا، بہت آپ نے سبسٹینٹیو گفتگو کی. ناظرین، قومیں جنگ لڑتی ہیں تو پھر قوموں کی قربانی کو بھی اکنالج کرنا چاہیے. فاٹا، خیبر پختونخوا اور درمیان کا جتنا علاقہ ہے بالخصوص جنگ سے متاثر ہوا ہے، جہاں پر جو لوگ جو ہمارے ان سنگ ہیرو ہیں، جن کی ہم کوئی بات نہیں کرتے، ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور یہاں پر کمیونٹیز کی ہمیں شکل اور حالت تبدیل کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے. اور جب شکل اور حالت تبدیل ہوتی ہے تو اعتماد بھی بڑھتا ہے اور دل از خود جیتے جاتے ہیں. پھر دہشت گردوں کو سفر کرنا بھی محال ہوتا ہے اور ان کو اپنے گھناؤنے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.